बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सामने आने वाले दावों ने पाकिस्तानी सियासत में एक नया हंगामा बर्पा कर दिया है। क्या वाकई इमरान खान की रिहाई का मरहला करीब आ चुका है? ये सवाल आज हर तरफ ज़ेर बहस है। एक ऐसा तज्ज़िया सामने आया है जिसने सियासी हलकों में नई चहमगोइयाँ शुरू कर दी हैं। हुकूमत, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और सियासत। आज की गुफ्तगू में किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। क्या पाकिस्तान एक बड़े सियासी मोड़ के करीब पहुंच चुका है? आज के बयानात ने कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। कुछ ऐसी पेशगोइयाँ और दावे किए गए जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में कही गई बातें तेज़ी से वायरल हो रही हैं। क्या आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल सकते हैं? आवाम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। आज की गुफ्तगू ने पुराने सियासी ज़ख्मों और नए इम्कानात दोनों को एक बार फिर ज़िंदा कर दिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम ये सनसनीखेज़ वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद इस पर आगे बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस कहानी के कई हैरानकुन पहलू अभी बाकी हैं। कोई ऐसा बंदा है जो आपको सियासत में अब राइज करता दिखाई देता है? देखिए, इमरान खान जो है ये राइज करेंगे, जेल से निकलेंगे? जी हाँ। जेल में मैंने बताया ना अपनी मर्जी से बैठे हैं। अच्छा। हाँ, जिस दिन अपनी जिद से हटेंगे बाहर होंगे। और उनका सितारा इतना मजबूत है कि उन्हें जेल में बंद किया ही नहीं जा सकता। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप पीटीआई वाले हैं या आप तो कहीं पीटीआई की नहीं? मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इतनी जिंदगी सहाफत में गुजरी है मेरी। हाँ। तो मैं किसी के हक में मेरा कोई नजरिया नहीं। अच्छा। मैंने जो है हमेशा लालटेन पे मोहर लगाई है। लालटेन क्या? जमात इस्लामी। अच्छा, आपने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के 5 मरहले होंगे जी, जिनमें से 3 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। अब 2 मरहले बाकी रह गए हैं, उसके बाद इमरान खान रिहा हो जाए। जी। मुझे बताइएगा वो 3 मरहले कौन से हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं? देखिए, पहला मरहला हम प्लूटो लीडर कहते हैं। हमारी हिस्टोरिकल एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें एक ख़ास किस्म का लीडर होता है जो जाके निज़ाम की जड़ को टक्कर मारता है। जैसे नेल्सन मंडेला था, जैसे आप इमरान की बात कर रहे हैं, भुट्टो की बात कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर रहे हैं। ये प्लूटो लीडर है, जाके निज़ाम की जड़ में टक्कर मारता है। ये पहला मरहला। ये पहला मरहला। दूसरा मरहला निज़ाम, चूँकि निज़ाम सैटर्न है, ज़ुहल है, वो बहुत मजबूत होता है, उसकी बहुत माइट होती है। उससे आप टक्कर मारते हैं तो निज़ाम आपको उठा के नज़रों से ओझल कर देता है, आपको जेल में भेज देता है। नज़रों से ये हिस्टोरिकल एस्ट्रोलॉजी कह रही है, मैं नहीं कह रही। नज़रों से ओझल कर देता है, आपको केस बना देता है, आपको लोगों की नज़रों में गिरा देता है। ये दूसरा मरहला होता है। तीसरा मरहला होता है जब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लोग खड़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं, निज़ाम गलत है, बंदा ठीक है। हमारे यहाँ तीसरा मरहला तो वही है। लोग हैं ना उसके हक नहीं हैं, लेकिन खड़े तो कोई नहीं। लेकिन हक में है तो हैं। जैसे ही अब फटेगी तो खड़े हो जाएंगे। हाँ। ये तो खड़े हैं ना साहब। हाँ। तो उसके बाद तीसरा मरहला आता है कि जब जिसे हम मरहला कहते हैं थकन। निज़ाम भी थक जाता है, टक्करें। चौथा मरहला। हाँ। निज़ाम को टक्करें इतनी लगती हैं कि वो भी थक गया और उसमें क्रैक आ गए। हाँ। और जो बंदा निज़ाम के साथ टक्कर मार रहा है ना, लीडर जो है, प्लूटो लीडर जो है, वो भी थक जाता है। फिर आखिरी और 5वां मरहला आता है जब दोनों आमने सामने बैठते हैं, गिव एंड टेक करके। निज़ाम भी क्रैक हो चुका है और दोनों में एक फटीग स्टेज कहते हैं। हाँ। फटीग आ गई है, थकन आ गई है। उसमें वो कुछ लो और कुछ दो करके तो वो बंदा बाहर आ जाता है। जैसे नेल्सन मंडेला ने 27 साल लिए। अच्छा, आपने कहा कि अदलिया मजबूत होगी और इमरान खान की रिहाई अदलिया के जरिए होगी। अदलिया के जरिए ही हो, बज़ाहिर हो चाहे शक्लन हो। हाँ, लेकिन हमारे तो अभी 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद लोग कहते हैं कि आज की हमारी अदलिया जस्टिस मुनीर से भी गई गुजरी अदलिया इतनी नज़रिया ज़रूरत के आगे पहुंच गई, तो वो कैसे मजबूत होगी और वो कैसे इमरान खान को रिहा करेगी? दरअसल बात यह है कि 2026 एक नए दौर की दस्तक है। इसमें पूरी दुनिया चेंज हो रही है। 2018 में हमने कहा था कि ये अगले 9 साल जो हैं इसमें ज़िंदगी में नए नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि एज ऑफ एक्वेरियस आ गई है। दुनिया ने एक घर बदला है, पूरी दुनिया ने एक घर बदला है और दुनिया एक्वेरियस में आ गई है। अब पिछले 2500 साल में दुनिया घर बदल गई है। 2500 साल में, तो 2500 साल में वो पाइसेस में थी जहाँ मज़हब से लोगों को कंट्रोल किया गया।
پاور سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا، کنٹرول کیا. جیسے یہی سارا دور ہے نا پچھلے 2,500 سال کا، جب مذہب آئے، جب یہ نظام آیا، امپیریلزم آیا، اب وہ شکل بدل گئی اور یہ بدلی 2019 میں. 2019 کے بعد اب دیکھیں دنیا وہ نہیں ہے 2019 سے پہلے والی. پوسٹ کووڈ ایرا فرق ہے نا، فرق ہے، بالکل فرق ہے. اگر آپ غور کریں بالکل فرق ہے. تو اسی طرح سے 2000 جو چیز جس کی بنیاد رکھی تھی نا 2018 نے، اس کے اوپر عمارت تعمیر ہونا شروع ہوگی 2026 میں. اب وہ دور گزر گیا ہے. اب سیٹرن اور نیپچون دونوں اکٹھے ایریز میں بیٹھے ہیں. ایریز کے تمام لوگ جو ہیں ان کی اپنی زندگی میں بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن آئے گی اور ایریز سے سٹارٹ ہوتا ہے بروج کا سلسلہ. سو ساری دنیا اگلے 9 سال میں بدل جائے گی. کوئی سنگل سپر پاور نہیں رہے گی. یہ سپر پاور آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی جو اس وقت ہے. چین بھی نہیں رہے گا. چین رہے گا، رشیا رہے گا، ترکیہ رہے گا، ایران رہے گا. پاور جو ہے یہ مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہوگی. پاکستان شفٹ مشرق میں ہو گیا نا، مشرق میں انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا. مغرب کا دور ختم. اچھا 2026 اب دیکھ لیں مغرب اپنے ہاتھوں سے خود ہی آپ کو اپنی ختم ہوتا ہوگا اور مشرق ایک دم ابھرے گا. ٹرمپ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ٹرمپ صاحب کے پیچھے جو لوگ ہیں، اچھا وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ ایران میں کوئی معاہدہ ہو جائے گا یا پھر سے جنگ ہوگی؟ دیکھیے جو امریکہ اور کہ جب ہم ان کے ملکوں کے ستارے پڑھتے ہیں. ہاں امریکہ کے ہم نے بات کی، امریکن اپنے جو اسٹرالوجرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا 250 سال میں اب ہمارا پلوٹو ریٹرن ہے، اب ہم پر برا وقت آنے والا ہے. اور وہ دے آر پریپیئرڈ کہ ان کی اب برا وقت آنے والا ہے. ایران از اے رائزنگ پاور ستاروں کے حساب سے. دنیا میں کیا ہمیں نہیں پتا. ایک زوردار آخری بڑا حملہ ایران پر ہوگا، اس کے بعد ایران جیت جائے گا، ایران ہارے گا کسی صورت. میں نے اس کے جتنے بھی اس کے ہمارے پاس آئے ذائچے، ریولوشن کے بعد سے آیا، ریولوشن سے پہلے کا آیا، رضا شاہ پہلوی، بڑے ذائچے میں نے ایران کے بنائے کہ کہیں اس کی ہار دکھائی دے. کسی ذائچے میں ایران کی ہار نہیں. لیکن ابھی ایک بڑا حملہ، کیونکہ تکبر اور غرور کی نفسیات ہوتی ہے، پاور کی نفسیات ہے. جیسے امریکہ ہے وہ ایک سپر پاور ہے، تکبر ہے، مغرور ہے، اس کی نفسیات ہے. وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ دوسرا اتنا طاقتور ہو کے مجھے گرا سکتا ہے. وہ اب ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہاوت سناتی ہوں. ایک سانپ تھا، اس کو ایک زمین پہ پڑا ہوا خنجر تھا، اسے چوٹ لگی. سانپ کو بہت غصہ آیا. اس نے نا اپنے آپ کو خنجر کے گرد لپیٹا اور اسے زور سے دبایا کہ میں خنجر کو ختم کروں. ہوا کیا؟ وہ کٹ کے مر گیا. یہ تکبر کی نفس ہے. اب یہ آپ سمجھ لیجئے امریکہ سانپ ہے اور ایران وہ خنجر ہے. اچھا اور یہ بتائیے کہ پاکستان کا جب آپ دیکھتے ہیں ستارے جی، تو پاکستان اگلے 10 سالوں میں آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے نا یہ رہنے کے لیے بنا. پاکستان کے بارے میں برکت علی صاحب نے کہا رہنے کے لیے بنا، رہنے کے لیے بنا ہے. اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا زمزم کا کنواں ہے. اسے جتنا لوٹا دنیا نے، جتنا کھایا، یہ چلتا رہے. یہ اللہ کا حکم. پاکستان کو زمزم کا چشمہ کہتے ہیں. تو پاکستان رہنے کے لیے بنا، اس کا کچھ نہیں بگڑا. اور یہ ہمارے آپ دیکھیں ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف انڈیا ہے، اسرائیل پیچھے ہے، چاروں سرحدیں ہماری. ہمارا کوئی افغانستان والا معاملہ حل ہو پائے گا؟ افغانستان والا تو نہیں، مجھے انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہیں یہ سخت دکھائی دیتے ہیں. سخت؟ ہاں جی، انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اسٹرگل، کوئی جنگ، کوئی پرابلم، ایسا کوئی سلسلہ. دوبارہ انڈیا بھارت سے جنگ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ بارڈر ویسے کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں وہ بارڈر ریڈ الرٹ دکھائی دیتا ہے ستاروں. اور یہ آپ کتنے عرصے تک آپ کو دکھائیں گے؟ یعنی ایک سال میں لگے گا. ایک سال میں ایک ہماری اور بھارت کی ایک اور جنگ ہو سکتی ہے سیٹل ہونے کے لیے، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سال جو ہے یہ ٹینشن کا ہے ٹینشن. اور اس میں جنگ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے. بالکل. اس کے بعد ہم سیٹل ہو جائیں گے. اور افغانستان کیونکہ اب مشرق نے ابھرنا ہے تو یہاں پہ جتنا گند ہے اس کی صفائی تو ہوگی. تو افغانستان اور پاکستان یعنی کہ اس طرح سے جنگ نہیں ہے انڈیا پاکستان والی،
لیکن یہ حالات ٹھیک ہوتے ہوتے ہیں کہ فوری طور پہ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں. اور عرب ملک جو ہیں یہ امریکی تسلط سے نکلیں گے؟ عرب ملک کا جو ہم نے سال کے شروع میں کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اس وقت جنگ کا نہیں پتا تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ایریا ہمیں دکھائی دیتا ہے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. نیو مڈل ایسٹ آرڈر، یہ میں نے کہا تھا، نیا آرڈر آئے گا. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ہمیں ستارے دکھائی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل. عالیہ نذیر صاحبہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کے ستارے صحیح جگہ نہیں بیٹھے، آپ کی باتیں صحیح نہیں نکلی. بہت ہیں، ایک دو نہیں، بہت ہیں. اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مجھے بتائیے گا کہ کیوں آپ اس وقت وہ ستارے، وہ زحل، مشتری میں مشتری، عطارد میں عطارد، راہو میں راہو، آپ کو کیوں دھوکہ ملا ان چیزوں سے؟ ٹھیک یا حساب کتاب میں کیا گھٹالا ہو گیا؟ ٹھیک. 2018 سے پہلے آپ نے غالباً کہا تھا کہ عمران خان تیسری شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا عمران خان تیسری شادی کریں گے. یہ میں نے منصور علی خان کے شو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. عمران خان تیسری شادی کریں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم بنیں گے. آپ نے کہا تھا عمران خان تیسری شادی کریں گے. جی ہاں. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں کہا تھا. نہیں، منصور علی خان کا شو آپ دیکھ لیجئے 2018 میں. وہ مجھے بلاتے ہوتے تھے ہمیشہ نئے سال پر. تو انہوں نے عمران خان کا پوچھا، میں نے کہا آئی ڈونٹ نو وائی اینڈ ہاؤ، مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسری شادی کریں گے اس کے بعد وزیر اعظم بنیں گے. میری ٹیم کو میں ربڑ کی گولی ماروں گا منوسو. اس کے بعد میں نے ایک اور بات کی تھی وسیع شاہ کے شو میں. یہ اس وقت ہوا تھا جب ان کی ریحام خان سے شادی ہوئی. تو وسیع شاہ نے ایک مہندی والا سیٹ بنایا اور مجھے اس میں بلایا، عمران خان کی شادی ہے، بتائیں شادی کیسے چلے گی. میں نے کہا یہ شادی جو ہے یہ ہوئی ہے نومبر میں اور اگلے نومبر سے پہلے ختم ہو جائے. اس پر بڑا لوگوں نے بیڈ کامنٹس دیے کہ یہ کیسے آپ مہندی کے شو میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہیں، یہ وہ. لیکن کیونکہ عمران کا نے خود اپنے ہینڈ پرنٹس مجھے دیے، عمران خان نے ہاں جی اپنے ہاتھ سے اپنی ڈیٹ آف برتھ اصل لکھ کر دی ہوئی. اس لیے تو اب یہ جو بشرا بی بی صاحبہ والی شادی یہ چلے گی؟ بشرا بی بی والی جب شادی ہوئی نا، اب جب یہ پاور میں تھے تو اس سے ہر چینل پہ یہی بات چل رہی تھی یہ شادی کانٹریکٹ ہے، یہ نہیں چلے گی، یہ ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ یہ شادی چلے گی، چاہے یہ الگ الگ بھی رہیں. فارمل ڈائیورس نہیں ہے، چاہے آپ کانٹریکٹ سمجھ لیں، جو مرضی کہیں. جیسے ہمیں ریحام کے ساتھ طلاق دکھائی دے رہی تھی، ان کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہی. سامیہ سے میں نے پوچھا تھا، سامیہ خان صاحبہ سے، کہ وہ کہتی مجھے ڈائیورس دکھائی دیتی ہے. وہ اپنا علم ہوتا ہے ایک، دوسرا ہو سکتا ہے ان کے پاس صحیح ڈیٹ آف برتھ نہیں. یہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ کا ذائچہ اور ڈیٹ آف برتھ اپنے ہاتھ سے لکھ کر آپ کو دی؟ اچھا. اور کس نے آپ کو دی ہے بڑوں میں سے اپنے ہاتھ کا ذائچہ؟ اور یہ ایکچولی الاؤ نہیں کرتے لوگ. عمران خان کا اس لیے بتا دیتی ہوں کہ عمران نے مجھے الاؤ کیا تھا. اچھا. میں نے میں ویسے چلو پوچھتا ہوں، نواز شریف صاحب کا اب عملی کوئی رول نظر آتا ہے؟ نواز شریف صاحب کا نہیں. نواز شریف صاحب کا جب یہ امت خلیفہ بننے کا ان کا وہ چل رہا تھا، 1999 کی بات ہے، جنوری میں جنگ والوں کے نہیں مجھ سے لکھوایا تھا ایک آرٹیکل کہ بتائیں جو بنیں گے کہ نہیں. کیا نام تھا، امت سم تھنگ یا خلیفہ کچھ. ہاں وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے. ہاں یہ اس وقت کی بات ہے. جنگ والوں نے مجھے کہا اس پہ لکھ کر ہمیں امیر المومنین بننا چاہ رہے. ہاں جی. تو میں نے کہا تھا مجھے تو بوٹوں کی آواز سنائی دے رہی ہے 1999 میں اینڈ پر، اس وقت جنوری میں، اور پھر اکتوبر میں یہ سب ہو گیا. پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی کہا تھا، یہ سارا کچھ میں نے کہا تھا. اب ان کا یہ غروب نہیں ہوئے ہیں، یہ طلوع ہوں گے. نواز شریف صاحب؟ جی ہاں. ابھی نہیں، ایک کچھ سال پھر دوبارہ طلوع ہوں گے. طلوع. اور شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب اپنا انجوائے کر لیں جتنا انہوں نے کرنا ہے، بس یہ لاسٹ ہے. یہ لاسٹ ہے. جی. مریم نواز صاحبہ کا بھی لاسٹ ہے. مریم صاحبہ کا، آصف علی زرداری صاحب کا بھی لاسٹ ہے. ان کا بھی لاسٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اگر آصفہ بھٹو ہوں گی تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اچھا ایک بات، جب آپ مجھ سے مریم کا پوچھ رہے ہیں اور میاں خاندان کی بات کر رہے ہیں، تو اگلا جو یہ پارٹی جس نے چلانی ہے یا جو یہ وراثت چلنی ہے، یہ حمزہ کے ذائچے میں دکھائی دیتی ہے. حمزہ شہباز؟ جی. حمزہ شہباز تو فارغ ہو چکا، کارنر میں جا چکا. وہ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا، ہم نے تو اس کا ستارہ دیکھا، اس کے ستارے میں وہ اتنا کارنر نہیں لگتا. تو کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو سیاست میں اب رائز کرتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے یہ رائز کریں گے، جیل سے نکلیں گے. جی ہاں. جیل میں نے بتایا نا اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں.
اچھا ہاں جس دن اپنی ضد سے ہٹیں گے باہر ہوں گے. اور ان کا ستارہ اتنا مضبوط ہے کہ انہیں جیل میں بند کیا ہی نہیں جا سکتا. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ پی ٹی آئی والے ہیں یا آپ تو کہیں پی ٹی آئی کی نہیں. میں بالکل نہیں، کیونکہ میں ایک ساتھ اتنی زندگی صحافت میں گزری ہے میری، ہاں تو میں کسی کے حق میں میرا کوئی نظریہ نہیں پولیٹکل. اچھا. میں نے جو ہے ہمیشہ لالٹین پہ مہر لگائی ہے. لالٹین کیا؟ جماعت اسلامی. جماعت. پاکستان کی سیاست اس وقت ایک نہایت اہم اور حساس دور سے گزر رہی ہے. ہر دعویٰ اپنی جگہ، لیکن اصل فیصلہ ہمیشہ وقت اور حالات کرتے ہیں. عوام صرف بیانات نہیں بلکہ عملی نتائج دیکھنا چاہتی ہے. سیاسی اختلافات کے باوجود ملک کے استحکام کو اولین ترجیح ہونی چاہیے. آج کی گفتگو نے کئی نئے سوالات کو جنم دے دیا ہے، ان کے جواب ابھی باقی ہیں. کیا واقعی سیاسی منظرنامہ ایک بڑی تبدیلی کے قریب ہے؟ آنے والے دن فیصلہ کریں گے. سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بحث مسلسل تیز ہوتی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں آنے والے مہینوں میں پاکستان کی سیاست کس سمت جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور تازہ ترین سیاسی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں.